अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू करती हूँ जो नहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ नाज़िया अली। आप सब देख रहे हैं रोज़ की तरह मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली। आज जुम्मतुल विदा भी है और उसके साथ साथ रमज़ानुल मुबारक हमसे रुखसत हो रहे हैं। और मैंने लास्ट वीक भी यही कहा था कि इंशाअल्लाह अगर 30 रोज़े होते हैं तो एक और जुम्मतुल विदा हम मनाएंगे भी। वहीं पर रमज़ानुल मुबारक इतने खूबसूरत मेहमान हमारे पास आए भी और चले भी गए, किस तरह से गए और क्या हम सब हक़ अदा कर पाए, शायद ये खलिश हमारे दरमियान हमारे दिलों में रह जाती है। वहीं पर आज के दिन की अगर मैं बात करूं, जुम्मतुल विदा के साथ साथ चांद रात, जो कि एक ऐसा दिन होता है कि जहां बेशुमार तैयारियां हो रही होती हैं, ईद उल फितर की एहतमाम हो रहा होता है, उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे हमारे साथ शायद काम करने वाले होते हैं, हमारे घरों में काम करने वाली मेड्स होती हैं कि उनके बच्चे ईद से महरूम होते हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम अपने बच्चों को शॉपिंग करवा रहे हैं, उनके ख्वाबों को ताबीर दे रहे हैं, तो दूसरे की औलाद का भी ख्याल रखें और ख़ास तौर पर उन लोगों का जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। रमज़ान ही नहीं, इस्लाम, दीन इस्लाम हमें ये दर्ज देता है, ये पैगाम देता है कि साला साल हमने अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत कैसे बनाना है, और वो खूबसूरती इखलाक के ज़रिए है, वो खूबसूरती दूसरों का एहसास कर कर है, वो खूबसूरती दूसरों के लिए सोच कर है, दूसरों की ज़िंदगी को आसान बनाए, ख़ास तौर पर वो तमाम चीज़ें जो कोई और अफोर्ड नहीं कर सकता है और आप कर सकते हैं। आपको अल्लाह ताला ने वो अता किया है। जिस तरह से इल्म होता है, बांटने से बढ़ता है, रिस्क होता है, वो भी बरकत होती है, अल्लाह ताला की जानिब से एक अता है। और आज अगर मैं मौजू की बात करूं, जुम्मतुल विदा पर भी, जुम्मे की फजीलत पर भी, रमज़ानुल मुबारक की इबादत पर भी, उसके साथ साथ ईद उल फितर की नमाज कैसे होती है और किस तरह से लोग एहतमाम करते हैं और दीन हमें क्या दर्स देता है, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ ख़वातीन की, जब रमज़ान एंड हो रहे होते हैं, और आज का दिन तो है ही ना कि भाई शॉपिंग भी सब ख़वातीन ने करनी है, तो हम चांद रात पर भी बात करेंगे, ईद पर भी और ख़वातीन की शॉपिंग पर भी। उसके साथ साथ क्योंकि फ़ैशन में ख़वातीन किसी भी तरह के हालात में पीछे नहीं रहती हैं। लेकिन प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ भी करूँगी। सबसे पहले आप सबको बता दूँ, मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली आप सब देखते भी हैं, पसंद भी करते हैं। स्टूडियो 441 की खूबसूरत पेशकश है। मेरे दरमियान जो मेहमान मौजूद हैं, सबसे पहले आपका उनसे तारुफ़ करवाऊँगी। अल्लामा सैयद सरफराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको करती हूँ। हुमैरा जब्बार, जब हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, यूथ का जिक्र हो रहा होता है ना, लड़कियां, वो लड़कियां जो खुद से काम कर रही हैं, एक्टिव दिखाई दे रही हैं, ना सिर्फ अच्छा दिखना, बोलना, और उसके साथ साथ मुआशरे की इस्लाह के लिए भी काम कर रही हैं। और जहां हम बिज़नेस की बात कर रहे होते हैं, जब यंग लड़कियां, लड़के इस तरफ आ रहे होते हैं, रुझान होता है कि नहीं, जॉब से हटकर खुद से भी इंडिपेंडेंट होना है, तो मैं खुशामदीद करती हूँ। हुमैरा को फ़ैशन डिज़ाइनर है और आजकल अपना एक ब्रांड है, उस पर काम भी कर रही हैं। अस्सलामु अलैकुम, खुशामदीद आपको करते हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़िया अली में। और नशरा नवीद हमारे दरमियान मौजूद हैं, बहुत खूबसूरत आवाज़ है। ये जब महफ़िल हम सजाते हैं तो ज़िक्र इलाही भी होता है, ज़िक्र रसूल भी होता है, और हम इनसे सुनेंगे भी इंशाअल्लाह। आपको खुशामदीद करती हूँ। वहीं पर जहाँ आपके बेशुमार सवालात होते हैं, और आज के दिन का तो आपके ज़रिए मैं इख्तिताम तो नहीं, आगाज़ करूँगी कि जहाँ हम बेशुमार बातें कर रहे होते हैं, इख्तिताम क्योंकि रमज़ान का हो रहा है और हम बोलते हैं कि भाई जुम्मतुल मुबारक है और जुम्मे की रात की बड़ी फ़जीलत होती है जुम्मा, लेकिन रमज़ान में आ जाए फ़जीलत बहुत ही बढ़ जाती है। आज के दिन के हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि ये तो अलविदा हम सब ने, दुनिया वालों ने बनाया है ना, तो उसमें किस तरह से यानी हम अपने दिल को तस्कीन दे सकते हैं जुम्मे की। क्योंकि बाज़ दफ़ा मैं एक चीज़ देख रही होती हूँ, सवाल शायद आपकी जानिब से भी हो, कि बहुत जगह देखा जाता है कि रमज़ान तो हमने नहीं उस तरह से गुजारे, हमने रोज़े नहीं रखे, गफलत में गुजार दिए, अलविदा पढ़ने हमें भागना है और उसमें रोना भी है, क्या ये लाजिम है? ऐसा ही है, ऐसा है ना, ऐसा है। सुभान अल्लाह। पहले तो एहसान अज़ीम अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात का और करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके अहले बैत अतहार पर। सुभान और अल्लाह। सबसे ज़्यादा मुझे तो खुशी इस ट्रांसमिशन की हुई, और मैं आपका शो टीवी पे देखता भी हूँ, बड़ी खुशी भी होती है कि इस पुरफतन दौर में भी आप बड़े खूबसूरत अंदाज में दीन इस्लाम के पैगाम को लेके चल रही हैं। और होना तो ये चाहिए कि ये जगह जगह यही इस्लाम की तालीमात है, क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, और इस ये भी एक इस्लाम का अच्छा ज़रिया है
नौजवान तबका यूट्यूब पे देख लें, व्हाट्सएप पे देख लें, दीगर इंस्टाग्राम पे चैनल वगैरह को देख के इस्लाम सीखता है। बिल्कुल। अलविदा की जो आपने बात की, तो हमारे दरमियान रमज़ान मुबारक का बड़ा खूबसूरत महीना आता है, जो पहला महीना रहमत, दूसरा महीना मगफिरत और तीसरा महीना जहन्नम से आज़ादी हुआ। जैसे कि हमारे घर पे कोई दोस्त आता है तो हम ख्याल रखते हैं कि भाई उसकी हर तरीके से ख्याल रखा जाए, उसके खाने का, उसके पीने का, उसकी रिहाइश का, और वो काम किया जाए जिससे मेरा दोस्त खुश हो। इसी तरह जब वो दोस्त जाने लगता है, उसका अलविदाई होता है, तो हम इसका ख्याल रखते हैं कि भाई मेरी कोई ज़ात से तुम्हें कोई तकलीफ़ हो गई हो, या फिर मेरी बात कोई बुरी लग गई हो, या मेरे रहन सहन में या मेरे रवैये में अगर कोई तल्ख़ कलामी रह गई हो, या कोई मुझसे कोई ऐसी बात हो गई हो, तो मैं तुमसे माफ़रत खाऊं कि अगर मैं तो इसी तरह रमज़ानुल मुबारक का जो जुम्मतुल वदा का मैं मकसद समझाऊँ, ये हमारा रमज़ान से माफ़ी मांगने का भी दिन है। अगर देखा जाए कि अगर हम उस तरीके से रोज़े ना रख सके, उस तरीके से सेहरी की अहतमाम ना कर सके, या नमाज़ों को अदा ना कर सके, या कुरान की तिलावत ना कर सके, तो ये एक माफ़ी मांगने का भी दिन है। और दूसरा, जुम्मतुल मुबारक को कभी आप देखेंगे, अगर अल्लाह ताला चाहता तो हम सबको अलग अलग नमाज पढ़ने का भी हुक्म देते था जी। लेकिन उसने अच्छा, इस पर मज़ीद हम बात कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर, क्योंकि इसको मैं कंटिन्यू भी करूंगी, आपसे मैं सवाल करूंगी कि जहां हम यानी जुम्मतुल विदा दूसरी बार मना रहे हैं, क्या आपको भी इस साल उसी तरह से यकीन था कि जैसे हम बेशुमार इस तरह के लोग थे जो बोल रहे थे कि भाई जुम्मा अब इस बार दोबारा आना है, 30 रोज़े होंगे? अच्छा, यकीन तो इसलिए था कि हमें ख़वातीन को ज़्यादातर यही होता है कि एक दिन और मिल जाए, थोड़े कुछ काम जो है वो जो रह गए हैं वो हो जाएंगे, तो यकीन इसलिए रखते हैं। लेकिन डाउट थोड़ा सा इसलिए रखते हैं कि पता नहीं लास्ट मोमेंट पे जो है वो चांद हो गया तो सुबह ईद होनी है। तो बस ये दो चीज़ें थी जिसमें हम यकीन भी कह सकते हैं, डाउट भी कह सकते हैं, तो दोनों को ही साथ लेकर चल रही थी मैं तो। खास तौर पर मेरा तो हर साल यही होता है हाँ, कि कोई भरोसा नहीं है कि कोई भरोसा नहीं। यानी आपने सारे काम कर लिए? मैंने सारे काम कर लिए। मैं क्योंकि ख़वातीन से सवाल बनता भी है और मैं करूँगी भी, शॉपिंग के लिए भी, हर चीज़ के। अच्छा अल्लामा साहब, आपसे जहाँ हम जुम्मतुल विदा की बात कर रहे हैं, इबादत की, वहीं पर यानी ईद उल फितर तैयारी हो ही रही होती है, और फिर यहाँ मेरी मजबूरी हो जाती है ब्रेक की, आपसे सवाल करना है, वक्त हो गया ब्रेक का। नाज़रीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। अभी हाजिर होते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, आप सब देख रहे हैं मेहमान रमज़ान विद नाज़ी अली। वहीं पर हम जुम्मतुल विदा की बात कर रहे हैं, चांद रात की भी, और जहां ज़िक्र रसूल, ज़िक्र इलाही होता है, वहीं पर मैंने आपसे कहा भी नशरा हमारे दरमियान मौजूद है। नशरा नवीद, बिस्मिल्लाह कीजिए। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मोहम्मद मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होठों पे ज़िक्रे मदीना, ताजदारे हरम के करम से ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मुझको तूफान की मौजों का क्या डर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, वो गुजर जाएगा रुख बदल कर, ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, मोहम्मद ना खुदा है मेरे जब मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद।
माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर। वहीं अल्लामा साहब, जहाँ हम इतनी बातें कर रहे हैं, ईद का दिन जो कि ईद उल फितर का बड़ा अहम होता है, ईद की नमाज़ अदा की जाती है, घर में किस तरह से, यानी ख़वातीन के लिए किस तरह से हुक्म है क्योंकि फ़र्ज़ नहीं है, और मर्द हज़रात के लिए क्या फरमाएंगे? सबसे पहले तो ईद उल फितर का दिन बड़ा खूबसूरत दिन होता है, खुशियाँ बांटने का दिन होता है, मोहब्बतों का, अमन का, भाईचारे का दिन होता है। इस दिन की अहमियत सबसे ज़्यादा तो ये है कि हम सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे इलाके में जो गरीब, मिस्कीन, यतीम, बेवा और वो लोग जो ईद को उस तरीके से सेलिब्रेट कर नहीं सकते इस तरीके से एक तबका करता है, तो हमें तो सबसे पहले उनका ख्याल रखना चाहिए, एक दूसरे के घर पे जाना चाहिए, एक दूसरे को अमन का, मोहब्बत का। ईद की नमाज का ईद की नमाज का तरीक़ेकार तो ये है कि वो तो करना ही है। सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में ख़वातीन भी मस्जिद में नमाज पढ़ा करती थी, इस्लाम के इब्तिदाई दौर में। और जैसे पहले खिलाफत का वक्त आया तब भी ख़वातीन जाती थी, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत आया तो आपने देखा कि ख़वातीन का आना कहीं फितने का बाइस ना बन जाए, इंतशार का बाइस ना बने, तो इस बुनियाद पे उन्होंने ख़वातीन को मस्जिद आने से रोका और कहा कि जो अपनी फ़र्ज़ नमाज हैं, वाजिबात नमाज हैं, नवाफिल नमाज हैं, वो अपने घर में अदा करें। तो जो ईद उल फितर की आपने बात की, तो ईद उल फितर की जो नमाज है वो मर्द हज़रात अपने घर वो मस्जिद में अदा करेंगे, हाँ, और ख़वातीन उसकी जगह, क्योंकि ख़वातीन पर ईद लाजिम नहीं है, लेकिन अगर शुक्राने के तौर पे वो नफिल पढ़ना चाहें कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के बाद ईद सईद जैसा खूबसूरत तोहफ़ा दिया, तो शुक्राने के तौर पे वो नफिल पढ़ सकती हैं। ईद ख़वातीन के लिए नहीं, ईद की नमाज तो नहीं है, लेकिन अगर शुक्राने के तौर पे पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। बाकायदा फ़र्ज़ नहीं है, बाकायदा फ़र्ज़ फ़र्ज़ नमाजों में नहीं है। अच्छा, उसमें एक अहम सवाल है, क्योंकि कहीं पर भी कोई भी मामला होता है, कहीं रोड रोक दिया है, कोई सी भी चीज़ है जिसमें कहा जाता है कि भाई नमाज की अदायगी हो रही है ना, चाहे जुम्मे का दिन है यानी मस्जिद के अलावा कि बाहर ट्रैफिक जैम हो गया, इसी तरह से ईद की नमाज में भी देख रहे होते हैं, तो क्या ये अल्लाह ताला की तरफ से छूट है कि नमाज की अदायगी हो रही तो चलें ऐसा किया जा सकता है, या ये है कि क्योंकि सबसे पहले हुकूकुल इबाद भी है ना कि किसी और को परेशानी ना उठानी पड़े, तो उसकी जगह कुछ करना चाहिए प्लान के भाई इतनी स्पेस नहीं है, इतनी जगह नहीं है, तो आप कहीं और अरेंजमेंट करें। खूबसूरत बात, आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे पहली तो बात तो ये कि हमारे माशरे में बाकायदा ईद की नमाज के लिए ईदगाह हैं जी, और कुछ ग्राउंड और कुछ हाल भी मुनक्किद किए गए हैं, पहले से लिस्ट भी लग जाती है। उसके अलावा अगर हम कोई रोड भी लेते हैं या गली पार्क भी लेते हैं तो उसका भी हुकूमत से बाकायदा परमिट लेटर लेते हैं हम लोग कि भाई आने जाने का, अगर जैसे एक रोड के अगर 4 रास्ते बने हुए हैं तो 3 रास्ते खुले हुए, एक रास्ते पे ईद की नमाज हो रही है, ताकि कहीं एम्बुलेंस गुजरना या कोई गुजरने वाला हो या किसी को काम वगैरह हो तो उसको मुश्किलात पेश ना आए। और हत्तल इम्कान हमारी जो मसाजिद वाले हैं, उलमा कराम, मुफ्तियान कराम, वो अपनी मसाजिद में ही करते हैं। हाँ। अब तो वो दौर रहा नहीं कि जगह जगह, पहले ईदगाह होते थे जगह जगह, लेकिन अब बाकायदा मस्जिद में, जामियात में, दारुल वगैरह में ईद की नमाज होती है। तो ऐसे चंद ही मकामात होंगे जहाँ मुश्किलात पेश आती होगी, लेकिन अगर हमें अपनी ज़ात से ख्याल रखना चाहिए कि हमारे वजह से किसी मुसलमान भाई को, यानी पैगाम यही है कि इस तरह होना नहीं चाहिए, इस तरह होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, वही ख़वातीन की बात हो रही होती है और मेरा आपसे सवाल ये बनता है कि यानी फ़ैशन डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड जो कि बड़ी वसी भी है, और पिछले साल की मैं बात करूं तो उसमें हमने फ़र्शी शलवारों का ट्रेंड देखा, फ़र्शी और फ़र्शी शलवारें तमाम ख़वातीन को पहननी है, और वैसे जब हमने उसके बारे में जानने की कोशिश की तो पता चला वो भी पुराना ट्रेंड ही था, जो कि ज़्यादातर फ़ैशन हम देख रहे हैं कि पहले वक्तों से ही आ रहा है ना, यानी 80s का आ रहा है, कभी 70s का आ रहा है। अभी की ट्रेंडिंग बताएंगी, अभी की सबसे बड़ी खूबसूरती मुझे तो ये लगती है, मुझसे पूछें, नाजरीन से भी मैं ये कहूँगी कि इस वक्त हम मैचिंग से निकल चुके हैं। सबसे बड़ी आसानी ये कि कंट्रास्ट पर आ गए हैं, तो ज्वेलरी है, बैंगल्स हैं, शूज़ हैं, सबसे बड़ी आसानी है, महंगाई से बचने का आसान हल है कि कंट्रास्ट कर लें आप। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, पहली चीज़ तो जो आपने कही कि पुराने फैशन जो है वो वापस ही आ रहे हैं, तो जो पुरानी चीज़ें होती हैं वही जो है चेंजिंग के साथ मैच हो जाती है, बस वही चीज़ें आती हैं, न्यू ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि फर्शी शलवार लास्ट ईयर तो फर्शी शलवार की तो इतनी ज़्यादा डिमांड थी लास्ट ईयर, खैर अभी भी है लेकिन इतनी नहीं ज़्यादा थी इस साल, फिर देखें किसी ने टेक्निकली निकाल दी कश्मीरी चूड़ियाँ। जी बिल्कुल ऐसा ही, जबकि वो कश्मीरी चूड़ियाँ लास्ट ईयर उसी के साथ होनी चाहिए थी, लेकिन के साथ होनी चाहिए। अच्छा हाँ, वैसे आपने सही कहा, वो जिस तरह की थी, वो जिस तरह का लुक आता है ना, तो वो फिर वो उसके साथ होनी चाहिए थी, लेकिन अब इस साल आ गई। तो मुझसे अगर पर्सनली पूछे तो मैंने अपना ड्रेस जो बनाया वो फर्शी शलवार और चूड़ियाँ जो है अभी से डिस्क्लोज कर दिया। तो अच्छा, पहले तो ये होता था छुपा कर रखते थे सब, नहीं फैशन, जबकि वही जो ट्रेंड होता था वही सब पहन रहे होते थे। ठीक है, वो छुपा के रखने वाली चीज जो होती थी ना वो पहले होती थी। अब जो थिंकिंग है ना, तो मैं अपना जो बताऊं तो मैं तो ये समझती हूँ, मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं अभी कल क्या वेयर करना है। मैं कुछ भी उठाया
آپ خود اچھے ہیں ڈیزائنر، یہ مینج فیشن ڈیزائنر کہہ رہی ہیں، کچھ یہ لوگوں کو، لڑکیوں کو یہ بھی بتا دیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ ہم یعنی 0 سائز ہونے کے باوجود مجھے یہ ہوتا ہے کہ نہیں پھر بھی سلم دکھنا ہے، کہ کوئی ایسی آؤٹ فٹ نہ ہو، اتنے سے ڈیزائن سے فرق پڑ جاتا ہے کہ کٹس ایسے ہیں آپ اس میں موٹے دکھائی دے رہے ہیں. تو خواتین کو یہ بتا دیں کہ کوئی بیگی یعنی کس طرح کے کٹس ہوتے ہیں کہ وہ پہننے سے کہ آپ کو باڈی شیمنگ نہ ہو. اچھا دیکھیں سب سے پہلی سب سے چیز بڑا سوال ہے آپ سب کا. جی اچھا دیکھیں سب سے پہلی چیز تو خواتین یہ اپنے مائنڈ سے جو ہے نا وہ چیز نکال دیں اس چیز کو کہ میں موٹی لگ رہی ہوں یا میں بری لگ رہی نکال ہوں. سکتی نا، نہیں وہ دیکھیں وہ اگر نکال اس کے لیے پھر ایک الگ پورا وہ سیشنز ہونے پڑیں گے نا. ابھی آپ وہ بات عید ٹھیک کل ہے وہ بات ٹھیک ہے، لیکن میں اگر عید کل ہے نا تو آج اگر آپ یہ سوچ لیں گی نا تو کل آپ بالکل فریش رہیں گی، ورنہ آپ بیٹھیں گی میں سوچیں گی ارے یہ دیکھ رہی ہے پتہ نہیں میں کیسی لگ رہی، پتہ نہیں مجھے وہ کمفرٹیبل نہیں ہو پاتا ہے. وہ اوور تھنکنگ بھی ظاہر سی بات ہے، اوور تھنکنگ کہاں سے آتی ہے؟ وہ یہیں سے آتی ہے نا کہ پتہ نہیں میں موٹی تو نہیں لگ رہی ہے، تو بہت پیاری لگ رہی ہے، میں بیٹھی ہوں پتہ نہیں. اچھا کچھ کلرز وغیرہ کلرز کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ بلیک کلر میں آپ ویسے سلم لگتے ہیں، ڈارک کر کے اندر ڈارک جتنے بھی کلرز ہوں گے نا خاص طور پہ بلیک میں. تو اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ ہیلدی ہیں نا تو آپ زیادہ کٹس میں نہ جائیں، تھوڑا سا لوزنگ پہ جائیں. تو باڈی فٹڈ نہیں ہونے چاہیے، بالکل فٹڈ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں خواتین کا زیادہ تر جو وہ مائنڈ ہوتا ہے نا کہتی ہیں فٹڈ ہوگا تو ہم بڑے جو ہے وہ اچھے نظر آئیں گے. فٹڈ نہیں ہونا چاہیے، چاہے آپ سلم ہو چاہے کچھ بھی ہو. زیادہ تر جو ہے وہ ہیلدی خواتین کو فٹڈ نہیں پہننا چاہیے، تھوڑا لوز ہی پہننا چاہیے. سیکنڈ یہ کہ ڈارک کلر میں آپ جو ہے تھوڑا سلم نظر آتے ہیں. لائٹ کلر جو ہوتے ہیں اس میں مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. وہ کنٹراسٹ جیسے ابھی آپ نے کہا کنٹراسٹ کا، کنٹراسٹ آنے سے کرنے سے، کنٹراسٹ چلا تھا ہمارا انڈیا سے نا، تو ہمارے کیا ہوتا تھا گولڈن ڈریس ہے تو گولڈن جیولری، گولڈن میک اپ، ہر ایک چیز گولڈن ہونی چاہیے. تو لیکن وہاں سے کیا ہوتا ہے کہ ہم نے گولڈن ویئر کیا اور سلور ہم نے اس پہ کنٹراسٹ دے دیا جیولری میں. اس ٹائم میں کہا گیا تھا کہ جی کیا فیشن آ گیا، تو بڑا عجیب سا ہے. لیکن اب اگر آپ دیکھیں تو بہت مہنگائی کے حساب سے بھی بہت آسانی ہو گئی ہے. آپ کچھ بھی اٹھائیں کچھ بھی پہنیں. سب سے بڑی مین چیز جو خواتین میں ہونی چاہیے نا، کم بجٹ میں رہ کر اپنے آپ کو مطمئن رکھیں میں بہت خوبصورت لگ رہی ہوں. تو آپ کہیں بھی چلے جائیں بہت خوبصورت لگیں گے. آپ نے سمپل 2-2.5 ہزار کا ڈریس بھی اگر ویئر کیا ہے نا تو آپ کو کیری کرنا آنا چاہیے. کیری کرنا آنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ فیبرک میری باڈی پر سوٹ کرے گا یا نہیں. کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے یہ خواتین ہیلدی ہوتی ہیں اور آرگینزا فیبرک جو ہے وہ ڈریس اسٹچ کرواتی ہیں وہ پہن لیتی ہیں اور اس کو ہیوی کر دیتا ہے. بھائی یہ ڈیزائنر ایسے ہی نہیں ہیں بہت سارے، کیونکہ آؤٹ فٹس ان کے پسند بھی آپ لوگ بھی کر رہی ہوتی ہیں. آپ کو بتا رہی ہیں اب یہ خیال رکھنا ہے. بالکل یہ خیال رکھنا ہے. آپ شفون لے سکتے ہیں، آپ لیلن فیبرک جیسے میں نے ویئر کیا ہوا ہے، لیلن کبھی بھی آپ کی باڈی پر اسٹک نہیں ہوگا. آپ آرام سے ایزیلی اس کو پہنیں، کچھ مسئلہ نہیں ہوتا. تو پتہ بھی نہیں چلتا کہ آپ ہیلدی بھی ہیں یا سلم میں، کچھ نہیں پتہ چلتا، مگر یہ اچھا لگتا ہے. لیکن خیال رکھنا یعنی ٹھیک ہے وہ والی بات کہ بہت زیادہ نہ سوچیں. دیکھیں وہ پھر نہیں، خواتین کو اگر آپ خیال رکھنے پہ کہہ دیں گی نا تو وہ بالکل نہیں رکھیں گی. بالکل نہیں رکھیں گی. کیونکہ یہ میرے اپنے ساتھ ہوتا ہے. اگر کوئی مجھے کہے نا خیال رکھنا، لیکن کیا خیال رکھنا، کھاؤ پیو مست گزارو زندگی، خوش رہو. ہر چیز میں ہونا چاہیے. وہی سوال میں علامہ صاحب سے، کیونکہ دینی اور دنیاوی دونوں بات چل رہی ہے. چیک اینڈ بیلنس اس لحاظ سے ہونا چاہیے نا کہ چیک اینڈ بیلنس ہم کرتے ہیں نا. یہ تو پھر باتیں خواتین کی ختم نہیں ہوں گی. علامہ صاحب بولیں گے مجھے کیوں بلایا تھا. وہیں پر عید الفطر پر جب یعنی قبرستانوں کے اندر جب جایا جاتا ہے، اپنے جتنے بھی پیارے بچھڑ چکے ہوتے ہیں، بچوں کے لیے ایک اہم سوال ہے کہ جہاں تربیت کی بات ہوتی ہے کہ کس ایج سے، کچھ کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو نہیں لے کر جایا جا سکتا ہے اور کچھ لے کر بھی جاتے ہیں، کس ایج میں لے کر جانا چاہیے بچوں کو. کیونکہ دل چھوٹا ہوتا ہے، کمزور بھی ہوتے ہیں بچے، اور قبرستانوں میں پھر حالات بھی ہمارے یہاں تو ایک حالات نہیں ہے نا، ایک طرح کے سیکیورٹی سسٹم بھی ہوتا ہے. وہ خیر جاگنے والی راتوں میں ہم زیادہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کراچی میں، لیکن ویسے بے شمار چیزیں ہوتی ہیں. کیا فرمائیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ پہلے میں تمہیں قبروں کی زیارت کا منع کرا کرتا تھا، لیکن پھر میں تمہیں قبروں کی زیارت کا حکم اس لیے دیتا ہوں کہ اس سے فکر آخرت یاد رہے. جو آپ نے بچوں کو لے جانے کا سوال کیا تو بڑی خوبصورت بات ہے کہ جو بچے آپ کو لگتا ہے کہ باشعور ہیں اور بالغ ایج تک کے ہیں، ان کو آپ قبرستان لے جائیں اور بتائیں کہ یہ میرے دادا کی قبر ہے، یہ میرے نانا کی قبر ہے، یا کسی میرے بڑے کی قبر ہے. کہ اس سے یہ پیغام بھی رہے گا کہ کل کل کو اگر ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہمارے بچوں کو یاد رہے گا کہ ہمارے بڑے قبروں پہ لایا کرتے تھے. اور ایک فاتحہ خوانی کا بھی ایک اچھا سسٹم ہو جاتا ہے کہ کوئی سال ثواب سورہ فاتحہ یا سورہ اخلاص پڑھ کے. اور اگر ہم قبرستانوں کو دیکھیں تو کبھی ایک مشاہدہ ہمیں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ بھی ہمارے درمیان تھے کل تک کے اور اب دنیا سے چلے گئے. تو
اگر اکثر ہم قبروں پہ جائیں اور علاقے کی کوئی قبر نظر آ جائے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا رئیس بندہ تھا, بڑا کاروباری بندہ تھا, لیکن یہ اپنے ساتھ لے جا کچھ نہیں سکا. اسی طرح یہ پروفیشنل کفن میں جیب نہیں ہوتی, قبر میں تجوری نہیں ہوتی. تو اسی طرح تو ہر قبر پہ جا کے یہ دیکھیں گے فلانا بندہ اس بزنس میں تھا, اس طرح تھا. تو ہمیں اس سے اپنی پختہ آخرت یاد ہوگی, عذاب قبر بھی یاد رہے گا, قبر کے سوال و جواب بھی یاد رہیں گے. دراصل اسی طرح کا قبرستان جانے کا آئیڈیا یہ ہے کہ فکر آخرت کو اور فکر قبر یاد رہے, اور ہم اپنے بچوں کو اس لیے ساتھ لے جائیں گے کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارے بچے بھی اسی طرح فاتحہ یا نیاز وغیرہ کا اہتمام جاری اور ساری کر سکیں. اور بالکل ہمیں یہ اہتمام کرنا چاہیے. وہیں پر عید کا دن بھی تو بڑا اہم ہے نا, کہ جہاں پیارے ہمارے درمیان ہوتے ہیں ہم ان کے ساتھ عید مناتے ہیں, اور جب وہ بچھڑ جاتے ہیں اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں تو بچوں کو بھی بتانا. یہ کہا جاتا ہے نا تربیت جو ہوتی ہے صدقہ جاریہ ہے انسان کے لیے. اور وہیں بے شمار ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں. مہمان رمضان ود نازی علی میں جہاں آپ خوبصورتی کی بات کرتے ہیں, ٹرانسمیشن کی, میں نے آپ سب کو بتایا اسٹوڈیو 441 کی پیشکش ہے. وہیں پر الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ, جس کا وعدہ ہے گھر سب کے لیے. گھر سب کے لیے کراچی کی اس غریب اور مڈل کلاس عوام کے لیے جو کہ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں, اپنی ذاتی چھت چاہتے ہیں, لیکن مہنگائی میں محروم ہیں, اور وہ خواب صرف ایک خواب ہی رہ جاتا ہے کہ ان کو اپنا ایک ذاتی گھر بنانا ہے. وہیں پر الفیض بلڈرز کی جانب سے گھر سب کے لیے کی صورت میں آپ سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کو پورا کیا جاتا ہے. آپ سب مہمان رمضان ود نازی علی کا ریفرنس دیں گے تو 1 لاکھ کا آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا, اور آپ اپنا گھر تعمیر کروا سکتے ہیں شایان فیض کنسٹرکشنز کے ذریعے. الفیض بلڈرز کا جو وعدہ ہے وہ ہے کہ آپ کراچی میں رہتے ہوئے ہی کراچی میں ہی آپ اپنا گھر پائیں گے, کراچی سے باہر نہیں پائیں گے. کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں لیکن آپ کو یا تو کراچی کا کہہ دیتے ہیں لیکن کراچی میں آپ کو گھر نہیں دیتے, ہائی وے پر لے جا کر پھینک دیتے ہیں. وہیں پر آج کل جس طرح سے اسکیمز ہو رہے ہیں, اور غریب لوگ جہاں کسی کو کسی کی فیملی سے حصہ ملا ہوتا ہے, کسی نے جمع کیے ہوتے ہیں پیسے, اور وہ ساری ان کی جمع پونجی جو ہے وہ لٹ جاتی ہے, کہیں نہ کہیں چلی جاتی ہے. اس طرح سے لیز شدہ پلاٹس آپ کو نہیں دیے جاتے. الفیض بلڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کی جانب سے گھر سب کے لیے ایک ایسا وعدہ ہے جہاں آپ سکون کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. جس طرح آپ اپنا رینٹ کا گھر لیتے ہیں, ڈپازٹ جمع کرواتے ہیں, اسی طرح آپ ایڈوانس پے کر سکتے ہیں, اور جیسے آپ ماہانہ اقساط آسان انداز میں ادا کریں گے وہ رینٹ کی صورت میں ہوں گی, اور آپ اپنے گھر کی تعمیر کروا کے اپنے گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور روزمرہ کی زندگی کی جو سہولیات ہیں وہ بھی آپ سب کو میسر ہیں. اورنگی ٹاؤن جو کہ کراچی میں ہے, کراچی سے کہیں باہر نہیں ہے, اس بات کا آپ سب کو خیال رکھنا ہے. مہمان رمضان ود نازی علی کے ذریعے آپ نے بکنگ کروانی ہے تاکہ آپ کو مل سکے 1 لاکھ کا ڈسکاؤنٹ. اور وہیں پر بریک کا وقت ہو جاتا ہے. آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. ابھی حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ سب دیکھ رہے ہیں مہمان رمضان ود نازی علی. بے شمار باتیں بھی ہو رہی ہیں, اور کوشش یہ کہ آج آخری دن ہے, جو سوالات آپ سب نے کیے ہیں وہ بھی ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچا دیے جائیں. علامہ صاحب, جہاں اتنی باتیں ہو رہی ہیں, اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں 3 عشرے عطا کیے ہمیں, اور جہاں مغفرت بھی ہے, رحمت بھی ہے, نجات بھی ہے, سب ہمارے درمیان آئی. وہیں پر بہت ساری یعنی طاقتیں بھی اب تو ہم سے جدا ہو گئیں دیکھا جائے تو. چاند رات کے اہتمام میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ رمضان گزارے اور اس کے بعد بازاروں میں نکل گئے, عید سے غافل ہو گئے, مساجد عید کی نماز تک تو ہوتی ہیں, اس کے بعد خالی ہو جاتی ہیں. کیا فرمائیں گے, جب یہ مہینہ آتا ہے, پریکٹس سب کر رہے ہوتے ہیں, سالہ سال اہتمام کس طرح جاری رکھنا چاہیے؟ اس کے حوالے سے رمضان المبارک کا جیسے عشرہ آتا ہے تو تراویح کے بعد بھی اور دیگر نمازوں میں بھی ہمارے علماء کرام, مفتیان کرام یہ درس دیتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نماز پڑھنے رمضان میں آ رہے ہیں تو رمضانوں کے بعد بھی سلسلہ جاری و ساری رکھیں. تو میرا خود کا مشاہدہ یہ رہا ہے کہ رمضانوں میں اسٹارٹنگ میں 10 روزے ہوتے ہیں تو اس میں مسجدیں بھری ہوتی ہیں. جیسے جیسے 11-12 روزے ہوتے تو آہستہ آہستہ خالی ہوتے پھر آپ کو 20 میں 22 میں روزے کے بعد خالی اعتکاف والے اور چند نمازی جو پرانے بزرگ ہیں وہ نظر آتے ہیں. اور اگر چاند رات کی بات میں اگر اعتکاف کر کے لڑکے اگر جلدی اٹھ گئے تو عشاء میں بھی آپ کو خالی نظر آئے گی, اور فجر میں بھی 2 سے 3 صفحے ہیں. تو ہونا تو یہی چاہیے کہ نماز پہ ہم پورے سال فرض ہے, نہ کہ رمضان میں فرض ہے. تو ہمیں پورے سال اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ رمضان پریکٹس کا مہینہ ہے. رمضان کے جانے کے بعد بھی ہم اسی طرح جیسے جوش و خروش سے ہم قرآن تلاوت قرآن پاک اور نماز کر رہے ہیں, اسی طرح ہم اتنا پختہ ہو جائیں کہ جانے کے بعد بھی اسی طریقے سے جاری و ساری رکھیں.
اور ہم اپنے لوگوں کا دوستوں یاروں کا مل کے ذہن بھی بنائیں کہ جس طریقے سے رمضان میں نماز پڑھنے آ رہے تھے تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھیں, دوستوں یاروں کی گیدرنگ میں بیٹھیں کہ ان کو نماز کی بھی تبلیغ دیں گے. جس طریقے رمضان میں آنا جانا تھا, درس کا قرآن کا سلسلہ جاری تھا رمضان کے بعد بھی, تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر میں اپنی کوشش سے 4 بندے بھی لے آیا تو ہر بندہ اگر 4 بندے بھی کرے تو کافی حد تک کہ مسجد ہم کور کر سکتے ہیں. یعنی اس کی تبلیغ جاری رہنی چاہیے نا. وہیں پر بالکل رمضان ایسے ہی. المبارک ہیں تو گھر میں بھی الگ ہوتا ہے نا, اہتمام بھی کیا جا رہا ہوتا ہے. انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہی, جو ڈیز انہوں نے بتایا نا, کیونکہ میرے دل میں آ رہا تھا میں کہوں لیکن انٹرپٹ میں نے نہیں کیا. میں نے کہا یہ خواتین سے ہی ہونا چاہیے نا سوالات, کہ 15 دن کا انہوں نے کہا نا کہ وہ خالی ہو جاتے ہیں. موسٹلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں مساجد کا, جس طرح انہوں نے بتایا موسٹلی ہوتا ہے 15 دن. ہم نے ایسے سوچے ہوئے ہیں کہ اس سے پہلے رمضان کا چاند ہوتا ہے تو گروسری پر لائنز ہوتی ہیں, اور 15 دن بعد پھر مالز میں ہو جاتی ہیں نا, یعنی شاپنگ کے اندر ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں کہ جہاں خواتین, کیونکہ اہتمام میں تو پکوڑوں کا بھی یہی کہوں گی ہم مس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی شاید شروع میں ہوتے ہیں, تو کیا خواتین تھک جاتی ہیں اینڈ تک کرتے کرتے یا شاپنگ کے لیے نکل جاتی ہیں تو افطاری میں بھی کمی آ جاتی ہے؟ میں نے جو گروسری کا کہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ فروٹس بھی, انفیکٹ یہ کہ کل میں گئی اور میں تو سالہ سال کھا رہی ہوتی ہوں کھجور, تو صرف رمضان نہیں ہوتے تو میں کھجوریں دیکھ رہی ہوں کہ کھجوریں ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاپنگ کریں دوسری چیزیں لیں, عید کے لیے جو آپ نے مٹھائیاں دینی ہے کھجور ختم. کیا بولیں گے؟ اچھا دیکھیں, آپ نے کہا کہ اسٹارٹ 15 دن جو ہے وہ پکوڑے ہوتے ہیں, اس کے بعد ختم اور خواتین تھک جاتی ہیں. تو ابھی جیسے میں نے ایسا نہیں کہا بھائی ساری خواتین کے لیے, ایسا ہوتا بھی ہے. دیکھیں اس میں بھی ریزن ہوتے ہیں کہ اچھا خواتین تھک بھی جاتی ہیں کیونکہ اسٹارٹ جب ہوتا ہے نا بڑا جوش ہوتا ہے, پورے سال نمازیں پڑھنی ہے, کھانے کا ایک وہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اب نمازیں بھی پڑھنی ہے, یہ بھی کرنا ہے, افطاری بھی بہت اچھی بنانی ہے, گھر والے تعریف کریں گے. اچھا وہ تھوڑا کیا ہوتا ہے کہ آپ خواتین کو موٹیویٹ کرتے ہیں, بھائی آج پکوڑے بے شک اچھے نہ بنے, آپ تعریف کرتے ہیں بہت اچھے بنے, کوئی بھی چیز ایک بولتے ہیں اچھی بنی ہے, تو خواتین کو تھوڑا سا ریسٹ بھی چاہیے ہوتا ہے, ان کو تعریف بھی چاہیے ہوتی ہے. اس کے بعد آپ 15 کیا پورے 30 دن کروا لیں ان سے کام, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے مرد حضرات کو, تعریف کرنی چاہیے, تعریف کرنی چاہیے. اچھا چلیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں, لیکن وہیں پر کراچی کا یعنی موجودہ ہم موسم کی بات کر لیتے ہیں. کل تو ہم نے اس پر پروگرام بھی کیا کہ وہیں پر آپ سے سوال ہو رہا ہے کہ جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ رحمت ہے اور پھر زحمت بن جاتی ہے بارش, کیا فرمائیں گے؟ جیسے زلزلے کے لیے بھی کہا جاتا ہے, آفات کے لیے بھی قدرتی, لیکن اس سے بچاؤ کے لیے کہ کیا اہتمام کرنا چاہیے, کیا آیات ہیں؟ اور رمضان المبارک میں ہم نے دیکھا کراچی میں تو وہ منظر دیکھا نہیں تھا. جی کیا فرمائیں؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے اگر آپ شہر کراچی لیں یا پورے پاکستان کی بات لیں تو اتنے تحفظات ہیں نہیں. میں دیگر ممالک میں بھی گیا ہوں تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر اگر کوئی آندھی طوفان یا بارش وغیرہ آ جائے تو اس کے انتظامات ہوتے ہیں. جیسے اگر کوئی بارش ہو جائے تو لوگ روڈوں پہ وائپر لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں, سہولیات کی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں, ہم خود بھی تو ٹھیک نہیں. اور اس کے علاوہ دیگر ماحولیاتی اور دیگر انتظامیہ بھی اچھی ہوتی ہے. تو ہمارے کراچی کا معاملہ اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں, ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں, دیگر معاملات بھی ہیں, کسی طریقے سے سپورٹ نہیں ہے. ایک انسان اگر اپنی دینی لحاظ سے آپ آیات وغیرہ بتا دینا کہ لوگ کیا پڑھ سکتے ہیں, گھر سے نکل رہے ہیں محفوظ ہونے کے لیے, مائیں کون سے سار میں کر سکتی ہیں, یعنی قرآن اور حدیث کی روشنی میں فرمانا. قرآن حدیث کی روشنی میں تو ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام یہ فرماتے ہیں کہ کثرت درود و سلام کیا جائے, اس کے بعد کثرت سے استغفار کیا جائے, آیت الکرسی کا ورد کیا جائے. سورہ اخلاص بھی ایک اچھی چیز ہے. اگر آپ ایسے لگتے ہیں کہ آپ کے گھر میں یا قرب و جوار میں پریشانی ہے تو سورہ یاسین, سورہ رحمان سے بھی سہارا لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی دعائیں صحابہ کرام کے ذریعے تعلیمات کی. اگر ہم ان کی طرف دیکھیں تو بے شمار آیت کریمہ بھی ہے, آیت دعا نادبہ بھی ہے, اور دعا شورا بھی ہے, اور دیگر دعائیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائیں, تو اس کے ذریعے بھی ہم ایک اچھا دعا کر سکتے ہیں. میرا تو یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی اگر میں اس طرح کا معاملہ دیتا ہوں تو میرا درود و سلام کا زیادہ ورد رہتا ہے, کہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ میں نے کئی درود و سلام کی برکت سے کئی پریشانیوں کو ٹلتے ہوئے دیکھا ہے. یہ میرا خود کا بھی مشاہدہ ہے, اور دین اسلام یہی درس دیتا ہے نا ہمیں. تو یہی درس ہے کہ اور تلاوت قرآن پاک اپنے گھر میں کثرت سے کریں تو انشاءاللہ آپ ان تمام معاملات سے محفوظات رہیں گے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو لپیٹ کے رکھ دیا, رمضان آئے تو کھول لیا, یا کبھی ہدایت کی کتاب ہے نا جس کو صرف اونچا, یعنی ہم نے صرف رکھنا نہیں ہے, گھروں میں سجانا نہیں ہے, بلکہ اس کو سمجھنا بھی ہے, پڑھنے کے ساتھ سمجھنا بھی ہے. وہیں پر خواتین کے, کیونکہ آج رمضان المبارک کا آخری دن بھی ہے اور بات ہم کرتے جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں, آپ لوگ سب مہمان رمضان ود نازیہ علی میں نہ صرف میرے کپڑوں کو پسند کر رہے ہوتے ہیں, جولری کو بھی فرا کلیکشن بائی فرا لطیف کے آج میں نے آؤٹ فٹ بھی ویئر کی ہوئی ہے, ترکش جولری بھی, اس کے ساتھ ساتھ کشمیری چوڑیاں بھی, اور آپ سب ان کو آرڈر بھی کر سکتے ہیں. اور وہیں پر جب
آپ سے میرا بات ہو رہی ہے، خواتین کی ہم نے بے شمار کر لی لیکن دل نہیں بھر رہا ہوتا ہے نا. وہیں پر کیا کہیں گی کہ ایک عنصر ہوتا ہے جہاں بجٹ ہوتی ہے نا، پلاننگ ہوتی ہے، اور گھر میں زیادہ بلیم جو ہوتا ہے جو خواتین، اب تو میں یہ دیکھ رہی ہوں ہمارے معاشرے میں کہ سبھی ہر گھر میں کہ اس طرح نہیں ہے، لڑکیاں بھی وہ بھی کما رہی ہیں اور خواتین بھی، یعنی ہسبینڈ وائف ہیں تو کہیں نہ کہیں سپورٹیو کردار ادا کر رہی ہیں. لیکن ایک بجٹ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر لوڈ پڑ رہا ہوتا ہے. مہنگائی دیکھیں کنٹرول صرف یہ نہیں کہ وہ شاپنگ اپنی شاپنگ کے لیے ہے نا، گروسری کرنے جا رہے ہیں، گھر کے لیے بچوں کے لیے کوئی چیز، ہر چیز کا ہوا ہوا ہے. فیول ہمارے یہاں تو کہاں سے کہاں بم گر گیا نا رمضان میں. تو اس کے لیے کیا خواتین کو ایڈوائس دیں گی کس طرح، کیونکہ میرڈ ہیں آپ تو کس طرح سے ایڈوائس دیں گی کہ کیا یعنی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کے اندر مینیج کیا جا سکتا ہے؟ اچھا دیکھیں، پہلی چیز تو آپ نے بھی کہی کہ کس طرح مینیج کیا جا سکتا ہے. فیمیل بھی کما رہی ہیں اور مرد حضرات بھی کما رہے ہیں، لیکن وہ برکت نہیں ہے. نہیں ہے، پہلے وہ برکت تھی، اب وہ یعنی برکت اب یہ نہیں ہے. بات بول رہی ہے نا نہیں ہے، یعنی اس چیز کو تو نہیں بول رہے ہیں کیونکہ ہم بڑا وہ دین اسلام سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ بولتے ہیں خواتین کی کمائی میں نہیں ہے، وہ والی چیز ہم ایکسیپٹ نہیں، یہ تو کہنا، دیکھیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے، ہمیں وہ مثال ملی ہوئی ہے، ہم کس طرح سے اسے، میں جو چیز دیکھتی ہوں یہاں پر ہر ایک کوئی بہت باتیں کرتا ہے کہ بھئی خواتین کی کمائی میں برکت نہیں ہے، خواتین کا یہ ہے. دوسری طرف وومن امپاورمنٹ پہ بہت کام لوگ کہتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. میں خود اس چیز کو دیکھ چکی ہوں. لیکن اگر ہم دین، جیسے آج جمعہ ہے، رمضان کی وجہ سے آپ نے یہ رکھا ہے کہ دین اسلام کے روشنی میں بھی ہم دیکھیں تو جناب خدیجہ الکبریٰ پہلی خاتون تھیں جو تاجرہ تھی. کیا بالکل. تو اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں ہماری باقی صحابیات جو تھیں انہوں نے بھی کام کیا ہے. وہ مفتی صاحب زیادہ باتیں بتائیں گے، مجھ سے کچھ آگے پیچھے ہو گیا تو تھوڑا مسئلہ ہے. تو انہوں نے بھی بہت کام کیا ہے. آج کے دور میں اگر ہم کہتے ہیں کہ برکت دونوں کی ہی کمائی میں نہیں، صرف خواتین کے نہیں کہہ سکتے ہم، وہ ایک چھوٹی اس دور میں نہیں ہے. اس دور میں برکت کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جو ہے نا وہ جیلسی ختم نہیں کر رہے ہیں. ہماری برکت ختم ہی وہاں سے ہوئی ہے. ہم اگر بیٹھے ہیں اور برابر والے گھر میں ہمارے کچھ اچھا ہوا ہے نا، ہم کہتے ہیں کہاں سے آئی، حرام کی کمائی. اچھا ہاں، یعنی ایک تو حسد، کینہ، یہ کہا جاتا ہے نا کہ دوسرے کو نہ پھلنے دیتا ہے نہ پھولنے دیتا ہے، تو وہ خود کے ساتھ بھی ہوتا ہے نا، وہ ہمارے اپنے اندر بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ سامنے والے میں ہی ہوتا ہے. آپ اچھی بیٹھی ہوئی ہے، نازیہ کی جگہ پہ میں ہوتی تو کیا بات ہوتی. تو وہ میں اپنے لیے سوچ رہی ہوں، میں یہ نہیں سوچ رہی کہ نازیہ بہت اچھی جگہ پہ، اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایسا ہی کوئی اچھا مقام عطا کرے. جب یہ سوچ ہمارے اندر آ جائے گی، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، برکت خود بخود آنا شروع ہو جائے گی گھروں. ہمارے گھروں سے دین کی جو اصل تعلیمات ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں. جیسے آپ نے بھی کہا کہ بارشیں ہوں، اس طرح کے مسئلے مسائل ہوں تو ہم کیا کریں. ایک چھوٹی سی دعا ہے جب کبھی اس طرح کی بارشیں ہوں، مشکل ہو، اللہم صائبا نافعا. اردو ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نفع والی بارش عطا کر. تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں جب ہم اپنے بچوں کو سکھائیں گے، اپنے گھروں میں کریں گے، تب جا کے ہماری زندگی میں وہ ساری چیزیں آئیں گی جو پہلے بزرگوں کے دور میں ایک کمائی میں 10 لوگ کھاتے تھے اور برکت تھی، سب کچھ تھا. آج جتنا کما لیں اتنا کم ہے. اچھا گھر کا بھی تو یہی ہے، پہلے کہا جاتا تھا نا، یعنی پہلے تو اولادوں کو بے فکر ہوتے تھے، ہاں بھائی باپ نے بنایا ہوا ہے، بناتے جاتے تھے، سب کے لیے ہو جاتا تھا. ابھی صرف اپنے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے چل رہا ہے. مین ریزن یہی ہے نا کہ جب ہم اپنے لیے صرف سوچنا شروع ہو جاتے ہیں نا، تب جا کے ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کے بجٹ سے بھی باہر ہو جاتی ہیں. آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا، آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں رہے گا جب تک آپ دوسرے کے لیے نہیں سوچیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اپنے لیے سوچ رہے وہ اپنے بھائی کے لیے سوچو. جب آپ وہ سوچ رکھیں گے، لباس خرید رہے ہیں، جو پسند کر رہے ہیں، تحفہ وہ تک بھی ہے، یہی ہے کام. بالکل یہی چیز ہے. ہم جب ایک جگہ پر کھڑے ہیں نا تو ہمیں کبھی بھی، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو، اکثر میں نے جو چیز دیکھی ہے اپنی فیلڈ میں، تو جو میل حضرات ہوتے ہیں نا وہ ان خواتین کو تھوڑا سا زیادہ سپورٹ کرتے ہیں جو تھوڑی سی جو ہے مطلب گلیمرس ہوتی ہیں، بولڈ دکھائی دے رہی ہوتی ہیں، یعنی پروفیشنل لائف میں باہر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے مد مقابل کہ جو کہ اچھا کام کر رہی ہیں. یعنی کام ہے نہیں ہوتا ہے، یہ تکلیف ہوتی ہے. یہ تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مجھے تو یہ میں نے خواتین کی بیان کر دی نمائندگی کرتے ہوئے. بالکل بالکل، بہت بہت شکریہ. ایسا ہی ہے. اور اسی وجہ سے جو ہے ہم ان خواتین کو آگے نہیں لا پاتے ہیں کہ جو اس سب چیزوں کے حقدار ہیں. ہر ایک گھر میں نہیں الاؤ ہوتا ہے کہ آپ کیمرے پر جائیں. میں آئی ہوں، میرے پورے خاندان میں کوئی نہیں ہے، میں واحد ہوں. اور مجھے بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. مجھے کوئی شوز پہ بلاتا ہے، کہیں بھی بلاتا ہے، مجھے دیکھنا پڑتا ہے کہ اچھا مجھے جانا چاہیے یا نہیں. میں بہت سلیکٹڈ لوگوں کے پاس جاتی ہوں. تو یہ جو مجھ تک نہیں آ سکتی ہوتا ہے نا، بہت مشکل کنوینس کر کے آپ آئی ہیں، وہ باؤنڈریز کا تعین ہوا ہوا ہے، پھر آپ نے وہ رکھنا ہے، اس کا امیج بھی برقرار. یہ بہت مشکل ہوتا ہے. سیکنڈ یہ کہ پھر جو سوشل میڈیا جب ہم یوز کرتے ہیں نا
تو اس میں کچھ مرد حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں وہ آ کے بلا وجہ یہ کمنٹ یہ جو دیتے ہیں نا کہ بھائی ہاں فیمیل ہیں ان کو تو سپورٹ ملے گی، جبکہ بیک سائڈ اگر آپ دیکھیں سب تو سے ان کو سب سے زیادہ بری بات ہی یہی ہوتی ہے، یعنی کام آپ نے اس کا ٹیلنٹ آپ نے ڈیگریڈ کر دیا نا کہ عورت ہے اس وجہ سے کام مل رہا ہے. اچھا اس کیونکہ بات ہم تو جتنی باتیں کریں کم ہے، موضوعات بھی بہت سارے ہیں، وقت کی کمی بھی ہوتی ہے. علامہ صاحب سے ہی سوال کرنا ہے، پھر آپ سے کچھ اور سوال کرنا ہے. جی بالکل. وہیں پر جہاں ہمارے معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں، ایک تو فیل یہ ہوتا ہے کہ جو ہماری احکام الہی ہے اور جو ہماری ہدایت کی کتاب ہے اس کو نان مسلمس نے تو اس طرح سے امپلیمنٹ کر لیا اپنے اوپر، لیکن وہیں پر ہم بڑے غافل ہوئے ہیں. یہ جس طرح سے عمیرہ نے بھی بات کی، ہم اپنے معاشرے میں دیکھ رہے ہوتے ہیں حسد ہے، کینہ ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ ہے. سب سے بڑی چیز ہے نظر بد کہ جو کہ برحق ہے. جیسے اور اب تو کالا جادو ہے، اس پہ ہم ایک الگ کر چکے ہیں پروگرام بھی، اور بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ جو چیز نہیں ہونی چاہیے اور سختی سے منع ہے. کیا فرمائیں گے ایک تو نظر بد کے لیے کہ زیادہ کہ آپ اپنے بچوں کو کون سی ایسی آیات ہیں اور خود کون سی تلاوت کر سکیں، اور شرعی طور پہ احکام الہی کیا ہے اس کے لیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے کہی نظر بد تو حق ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو سورہ قلم کی آخری 3 آیات پڑھ کے سرکار دم کیا کرتے تھے. تو اس سرکار کی تعلیمات سے ہمیں ایک وظیفہ یہ بھی مل گیا کہ اگر ہمارے بچوں پہ نظر بد ہو تو سورہ قلم کی آخری 3 آیات پڑھ کے دم کیا جائے. اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی بھی تعلیمات دی. اور آیا بات تو یہ ہے کہ ہمارے میں اگر کوئی نظر بد بھی ہو جاتا تو ہمارے درمیان اس طرح کے ایکوینسز بھی ہیں کہ لوگوں کو زیادہ ڈرا دیا جاتا ہے کہ کسی نے کالا کر دیا، کسی نے جادو ٹونا کر دیا. تو یہ دین سے دوری ہے. اگر ہر چیز میں نہیں ہو رہا ہوتا، ہر چیز میں نہیں ہوتا، کچھ میڈیکلی بھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو اس کو بھی بظاہر آپ دیکھتے ہیں کہ فی زمانہ کچھ جعلی لوگ بھی ہیں جو اس کاروبار انہوں نے بنا رکھا ہے، پورا بزنس بنا رکھا ہے اور اسلامی تعلیمات کو بدنام کرتے ہیں. تو اسی طرح وہ طبقہ ہمارے جو عالم دین کی فیلڈ ہے اور دینی فیلڈ ہے تو اپنا نام لے کے جو تعلیمات اسلام ہے اس کو ایک نقصان پہنچاتا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے علماء کرام مفتیان کرام سے پوچھیں کہ بھائی اس طریقے کا معاملہ ہو گیا تو ہم اس کا کیا حل نکالیں. اور میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو قرآن کی آیات سکھائیں. اگر اماں پارے کی اگر آخری 10 صورتیں بھی سکھاتے ہیں تو اس میں بھی کافی نظر بد سے، جادو ٹونے سے اور اسیب سے اور دیگر جو معاملات ہیں اس میں آسانی ہو سکتی ہے. یعنی بے شمار ایسی چیزیں ہیں نا. اچھا وہیں جہاں ہم اتنی ساری باتیں کر رہے ہیں اور آپ نے تو یعنی کریئر کے اندر خواتین کی بھی ہرڈلز کی ایک طرح سے بات کہی، حمیرہ کیا کہیں گی کہ جو رمضان المبارک ہیں جہاں یعنی عورت مرد سب آج کل کراچی کی بات کروں میں تو کام بھی کر رہے ہیں اور وہ عبادت کے ساتھ ساتھ یعنی محنت بھی آپ نے کرنی ہے. پہلے شاید یہ ٹینشنز نہیں ہوتی تھی، سب کو اسٹریس اتنا نہیں ہوتا تھا، اور سب سے زیادہ تو ہم بولتے ہیں کہ بھئی فائدہ بھی ہے سوشل میڈیا کا، لیکن ٹائم بھی ایک طرح سے یعنی کمپٹیشن پہ ہم اس پوائنٹ پہ ابھی تک نہیں آئے ٹیکنالوجی کے کہ جو آپ بات کر رہی ہیں اس میں یہ بھی تو ہو گیا ہے نا کہ یہ اتنی میری ریلز ہیں، یعنی کوئی بھی میں کام کر رہی ہوں تو اس کا فلاں کا اتنا پرموشن ہو گیا ہے. یعنی ہم نے شاید ایکسٹرا برڈن بھی خود پر لے لیا ہے. کیا کہیں گی؟ بالکل ایسے ہی. سب سے پہلی چیز آپ نے کہا کہ رمضان المبارک ہے تو اس میں جو ہے کام، دیکھیں رمضان کا جو مقصد ہے نا، رمضان نیکیاں کمانے کا ایک جو ہے وہ مہینہ ہمارے بیچ میں آتا ہے کہ ہم نیکیاں کمائیں، بخشش کروائیں اپنی نا. تو لیکن ہم جو ہے نا اب ہم نے رمضان کو ایک بزنس کے طور پہ لیا ہوا ہے. میں اگر اپنی بات کروں کہ میں جو دیکھ رہی ہوں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ اسٹاک سیل ہونا چاہیے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس میں ریلیف دیں نہیں دیں، ڈسکاؤنٹ ہو نہیں ہو، آپ دیکھیں جو چیز آپ کو 100 روپیز کی رمضان سے پہلے مل رہی ہوتی ہے نا وہ آپ کو میں کہتی ہوں 350 روپیز کی آپ کو رمضان میں ملے گی. تو ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، میں اگر اپنی بات کروں میں نے اصل میں 2 سال کام چھوڑ دیا تھا، ابھی میں نے پھر ری اسٹارٹ کیا. تو میں نے 2 سال بعد جب میں مارکیٹ گئی ہوں نا تو ریٹس میں واقعی میں کافی جو ہے وہ اس میں اچھا سامنا میں آپ سے یہ بھی پوچھوں گی کن مشکلات کا ہوا، کیونکہ فیبرک اس کے ریٹ بڑھ گئے ہوں گے، تھریڈ ہے، اسٹچ یعنی آپ کروا رہی ہیں وہ بھی، ہر چیز کے اسٹونز ہوتے ہیں، بے شمار چیزیں ہوتی ہیں اس میں. تو دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ ہر ایک چیز جو ہے نا آپ کا ایک عید کا جو ڈریس ہوتا ہے یا نارملی گھر میں بھی آپ ویئر کرتے ہیں پورا سال آپ دیکھیں تو وہ آپ سال کے باقی جو 11 مہینے ہیں ان میں پرچیز کرتے ہیں وہ آپ کو اتنا ایکسپینسو نہیں ہوگا جتنا عید پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ریزن ایک تو یہ کہ پہلے تو یہ تھا کہ رمضان ہمیں یہ تھا کہ اس میں گزر جائے گا، لیکن وہ جو ابھی فیول ہمارے چارجز بڑھے ہیں تو وہ تو پھر ایسا ہوا ہے کہ وہ کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. پہلے یہ ہوتا تھا موسٹلی خواتین جو ہے 3 سے 4 ڈریس بائی کرتی تھیں، ٹھیک ہے نارملی ایک،
لیکن اب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک عید کا ڈریس ہو جائے ہمارا، ایک ہم الوداع پہ پہن لیں، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. اچھا مختصراً کیونکہ وقت کی کمی ہے، کیا پیغام دیں گی آج کے دن کی بھی مناسبت سے، کل عید بھی ہے، کیا پیغام دیں گی؟ اچھا پیغام کیا دیں گے؟ پیغام صرف یہی ہے کہ دیکھیں رمضان گزر گیا، اب باقی آگے جو ٹائم آ رہا ہے وہ تھوڑا سا، رمضان گہما گہمی میں گزرا ہے، ہمیں مہنگائی کا جتنا ہم نے رونا رویا ہے نا کہ بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی، بہت مہنگائی، وہ آپ کو رمضان کے بعد پتہ چلے گی. دیکھیں یہ تو بریکنگ دے رہی ہے ابھی سے، اور ایسا ہے بھی ہم سب بھی جانتے ہیں، جہاں ابھی اسکول بند ہو گئے، ہر چیز ابھی لگ رہا ہے شاید برڈن کم ہوا ہے، لیکن وہ چیز وہی ہے اسٹل. وہ ریزن یہ ہے، دیکھیں اس میں ریزن یہ کہ آپ نے جو اپنی سیونگس رکھی ہوئی تھی نا، وہ ہر ایک کوئی رکھتا ہے، ٹھیک ہے رمضان آئیں گے تو آسانی رہے گی عید کی شاپ، لیکن جو بعد کے مہینے اب آگے آئیں گے نا اس میں پرابلم اس میں بہت مشکلات ہیں. آپ کی آمد کا بہت شکریہ، آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ، اور آپ دونوں مہمانوں کی بھی، آپ سے مجھے الوداع بھی سننا ہے، اس سے پہلے آپ سب سے میں الوداع چاہوں گی. جمعۃ المبارک کے ساتھ ساتھ چاند رات بھی ہے، ایڈوانس آپ کو میری جانب سے مبارکباد بھی اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ رونق عید ود نازیہ علی آپ سب عید پر دیکھیں گے آپ کے پسندیدہ مہمانوں کے ساتھ، اس کا بھی انتظار کریں، بے چینی سے ابھی سے کریں. اور وہیں پر آج کے دن کا اہتمام، کیونکہ یہ وقت بھی ہوتا ہے، ابھی جمعے کی نماز بھی ادا کی جائے گی، دعاؤں کا بھی خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے نہ صرف مغفرت کی، نجات کی، رحمتوں کی دعا کیجیے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کریں کہ ہم نے جو بھی عبادت کی، جو بھی ہم سے ہو سکا، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ قبول اور مقبول فرمائے. مجھے نازیہ علی کو دیجیے اجازت. آپ سے اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ کل رمضان میں اسی طرح سے ملاقات ہوگی، کیونکہ کل اب عید پر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے مجھے دیجیے اللہ حافظ. جی بسم اللہ. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، کلفت بہر و فرقت نے مارا، کلفت بہر و فرقت نے مارا، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑا تھا، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، اب دل پہ ہے غم کا غلبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان، الوداع الوداع ماہ رمضان. مسجدوں میں بہار آ گئی تھی، جوک در جوک آتے نمازی، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، ہو گیا کم نمازوں کا جذبہ، الوداع الوداع ماہ رمضان.